आका मदनी करीम मदीना की धरती पर जब पहुंचे तो कबीला बनु नज्जार की मासूम सी बच्चियों ने मेरे पैगंबर का दीदार करके कहा था कि तला अल बद्रु अलैना, कि लोगों हम पे बदर का चांद तलु हुआ, हम पे खुदा का शुक्र वाजिब है। और अजीब तारीफ की है मेरे पाक पैगंबर के देखने वाली उन मासूम सी बच्चियों ने कि नबूवत का चेहरा देखकर एक ही जुमला कहा कि बदर का चांद मदीना की गलियों में आ गया। जबकि अरब लुगत के मुताबिक हिलाल भी चांद को कहते हैं, कमर भी चांद को कहते हैं, बदर भी चांद को कहते हैं। हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को, कमर कहते हैं दूसरी से लेकर 13वीं के चांद को, बदर कहते हैं 14वीं के चांद को। मासूम सी बच्चियों ने मेरे पैगंबर का दीदार जो किया तो नबी का चेहरा देख के किसी ने नबी के चेहरे को हिलाल नहीं कहा, कमर नहीं कहा, कहा तो बदर कहा। किसी ने पूछा उन अरब की मेरे भाई मासूम सी बच्चियों से कि तुमने नबूवत को देख के हिलाल क्यों नहीं कहा, कमर क्यों नहीं कहा? तो जवाब एक मिला, हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को जो दिखाई देता भी है दिखाई नहीं भी देता, कमर कहते हैं दूसरी से लेकर 13वीं के चांद को जो घटता भी है बढ़ता भी है, उरूज भी है, जवाल भी है, नुक्स भी है, कमाल भी है। और 14वीं के चांद को बदर मुनीर कहते हैं क्योंकि बदर का चांद वो है जिसे माह तमाम कहते हैं। जैसे अल्लाह ने 14वीं के चांद पे नूर का खात्मा कर दिया, ऐसे आमना के लाल पे अल्लाह ने नबूवत का खात्मा भी कर दिया। वो नबी मुबारक सल्लल्लाहु और वो नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले तो मक्का की धरती पर तो यूं महसूस होता था जैसे मक्का का जर्रा जर्रा मेरे पैगंबर की मुखालफत में उतर आया हो। अल्लाह के नबी जिससे जोड़ने की कोशिश करते वो नबी से तोड़ने की बात करता, आका जिसे बुलाते वही सिमटने की बात करता, पैगंबर जिसको सीने से लगाने की बात करते वही नबी की मुखालफत पर उतर आता। महसूस यूं होता था जैसे कायनात का जर्रा जर्रा मेरे पैगंबर की मुखालफत पर उतर आया। तो फिर रब ताला ने हुक्म दिया, महबूब इनको छोड़िए, उनके पास जाइए जो आपके रास्ते में आके बिछा के बैठे हैं। और वो कौन थे? मदीना की धरती पर रहने वाले मेरे पैगंबर के वो सहाबा। और उन सहाबे रसूल में एक वो नौजवान भी था जिसका नाम सैयदना तलहा बिन बिर्रा है। पैगंबर के सहाबा को इत्तला मिली कि अल्लाह के नबी मक्का छोड़ के मदीना आ रहे हैं। तो नबी पाक के सारे सहाबा सुबह सुबह अपने घरों को छोड़ के उस रास्ते पर आकर बैठ जाते जिस रास्ते से अल्लाह के नबी ने मदीना में दाखिल होना था। लेकिन सारे के सारे सहाबा शाम को मायूस होके अपने अपने घरों में चले जाते। लेकिन पैगंबर का वो सहाबी जिसे दुनिया सैयदना तलहा बिन बिर्रा कहती है, वो तलहा बिन बिर्रा अपनी चादर उठाते उसी रास्ते पर सो जाते। नबी के सहाबा कहते, बंदा खुदा अपने घर क्यों नहीं जाता, ताकि घर में आराम क्यों नहीं करता? कहा मेरी दिली तमन्ना यह है जब आमना के लाल मदीना की धरती पर आएंगे तो पैगंबर का सबसे पहला इस्तकबाल मैं तलहा बिन बिर्रा करूंगा। और जब अल्लाह के नबी पहुंचे मदीना की धरती पर तो नबी पाक का दीवाना सहाबी सारे सहाबा मिलकर साइड पर हो गए। जब बारिश तलहा की आई, ये कभी दाएं मिलता है कभी बाएं मिलता है, कभी हाथों को चूमा, कभी माथे को चूमा, कभी ठोड़ी को चूमा, कभी दाढ़ी को चूमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया छोड़ यार, किसी और से तो मिलने थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जैसे मिलता है दीवाना इसको मिलिए, इसको राजी कर दीजिए। इसलिए कि सारे के सारे वो थे जो जाके अपने घरों में सोया करते थे, लेकिन ये दीवाना तो वो था जो आपके रास्ते पर सोया करता था। अजीब खुशी महसूस हुई मेरे पाक पैगंबर को। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जनाब तलहा बिन बिर्रा बीमार हो गए। इमामुल अंबिया नबी मुबारक 5 किलोमीटर का फासला तय करके उसके घर गए। आमिना के लाल नबी मुबारक पैदल गए उस सहाबी के घर। और वो पैगंबर पैदल चले कि जो चले तो आसमान के बादल मेरे नबी पे साया कर लेते हैं। वो नबी पैदल चले जो चले तो जमीन सिमटने लगती है। वो नबी पैदल चले जो चले तो पत्थर मोम हो जाते हैं। वो नबी पैदल चले जो कुएं के किनारे पर आए तो कुएं का पानी पैगंबर के तलवों के बोसे लेता है। वो पैगंबर पैदल चले जो चले तो शजरो हजर दरूद और सलाम के तोहफे पेश करते हैं। वो पैगंबर पैदल चले जो चले तो आसमान के फरिश्ते नबी के पीछे हाथ बांध के चलते हैं। वो नबी पैदल चले जो चले तो अल्लाह का कुरान उसके चलने की कसमें खाए। वो नबी पैदल चले जो चले तो अल्लाह का कुरान भी उसके पीछे पीछे चलता है। आमिना के लाल पहुंचे, सहाबी के सर को उठाया,
اپنی جھولی میں رکھا، رحمت والی انگلی اس کے بالوں میں پھیری اور فرمایا بیٹا طلحہ تو پریشان نہ ہو، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائیں گے۔ آمنہ کے لال نے صحابی کو تسلی دی، لیکن جیسے اللہ کے نبی واپس لوٹے تو مریض کے چہرے کو دیکھ کر رسول خدا نے مریض کے بھائیوں سے کہا سنو آج کی رات اس کی آخری رات ہے، اس کے چہرے کی آثار بتاتے ہیں کہ آج رات اسی وقت اس کا انتقال ہو جائے گا، جب یہ فوت ہو جائے تو مجھ محمد کو مدینہ میں اطلاع کر دینا کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ اپنے جالے کا جنازہ مدینہ میں آمنہ کا لال خدا کے پڑھاؤں گا۔ نبی پاک جب رخصت ہوئے تو مریض نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے میرے بھائیوں کو سائڈ پہ بلایا، آمنہ کے لال تشریف لے گئے تو اس مریض نے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک تو آؤ، آمنہ کے لال نے تمہیں کیا کہا؟ بھائی پریشان کہ کیسے بتائیں کہ آج کی رات تیری آخری رات ہے، کیسے بتائیں کہ اب ہمیشہ کی جدائی ہونے والی ہے؟ تو خود مریض کہنے لگا تمہیں کالی کملی والے پاک پیغمبر کا واسطہ کوئی مجھ سے گستاخی تو نہیں ہوگی کہ اللہ کے نبی نے شکایت کی ہو؟ تو صحابہ مجبور ہوئے کہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ آج کی رات تیری آخری رات ہے، جب تیرا انتقال ہو جائے تو رسول خدا کو بتانا ہے کہ آمنہ کے لال تیرا جنازہ پڑھائیں گے۔ امام الانبیاء کے نوجوان صحابی جناب طلحہ بن برہ کہتے ہیں سنو جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دینا، کفن دینا، جنازہ پڑھنا، دفن کر دینا، لیکن میرے مرنے کی اطلاع میرے پاک پیغمبر کو نہ دینا۔ سب نے کہا بندہ خدا اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ نبیوں کا نبی تیرا جنازہ پڑھائیں، کہ تمہاری بات اپنی جگہ پر، میرے جذبات اپنی جگہ پر، رات کو جس وقت میں فوت ہوں گا نہ جانے 2 بجے ہو 3 بجے ہو، تم دوڑتے ہوئے جاؤ پیغمبر کے دروازے پر، اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہو، تم دروازے پر دستک دو، پیغمبر کی نیند میں خلل ہے، نبی کے آرام میں خلل ہے، اور تاکہ تم پیغام دو رسول خدا کو۔ اللہ کے نبی پیدل چل کے پھر میرے گھر تک گئے، رستے میں کوئی کانٹا چبھے، کوئی پتھر لگے، میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچے، کوئی دشمن حملہ کر دے، میری وجہ سے میرے نبی کی ذات پہ کوئی آنچ آئے، میں اسے برداشت نہیں کرتا۔ پیغمبر کے صحابہ نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سنو میرے بھائی کا حال کیا ہے، طلحہ کا حال کیا ہے؟ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ اس کا تو رات انتقال ہو گیا تھا، مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ اللہ کی نبی مرنے والے نے قسم دے دی تھی کہ میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف نہ ہونے دینا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی اٹھے فرمایا چلو میں اپنے غلام طلحہ کی قبر پر جاؤں گا۔ رسول خدا نے اپنے صحابہ کو لیا، طلحہ کی قبر پر آئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے پاک پیغمبر نے طلحہ غلام کی قبر پر کھڑے ہو کے ایسے جملے کہے، ایسی دعا کی جو شاید کائنات میں کسی نے کسی کے لیے نہیں کی۔ اللہ کی نبی کی زبان پر جملہ کیا تھا؟ اللہ تو جانتا ہے طلحہ مجھ سے پیار کرنے والا، میں طلحہ سے پیار کرنے والا، تو طلحہ سے پیار کر، طلحہ مجھ سے راضی ہے، میں طلحہ سے راضی ہوں، تو بھی طلحہ سے راضی ہوگا۔ پھر میرے پاک پیغمبر نے دعا کیا کی ہے مولا یہ میرا غلام طلحہ ہے، قیامت کے میدان میں جب سارے انبیاء بھی ہوں گے، 1.25 لاکھ امتیں ہوں گی، تیرا بندہ محمد ہوگا، میری دلی تمنا یہ ہے میں تجھے بھی دیکھوں، اپنے غلام کو بھی دیکھوں، لیکن منظر یہ ہو کہ تو میرے غلام کو دیکھ کے مسکرائے، میرا غلام تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ وہ امام الانبیاء نبی مبارک صلی اللہ یوں استقبال کیا تھا میرے پاک پیغمبر کا نبی کے صحابہ نے۔ مدینہ کی دھرتی پر امام الانبیاء نبی مبارک، شادی کا ماحول ہے، خوشیاں بڑی ہیں، دلی تمنائیں ہوتی ہیں شادی کی، لیکن مدینہ کی دھرتی پہ بڑے عجیب سے دلہا بھی تاریخ نے دیکھے ہیں۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں ہیں، کالے رنگ کا نوجوان تھا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، 2 قدم آگے بڑھاتا ہے، کبھی پیچھے ہٹتا ہے۔ رسول خدا نے ایک صحابی کو بھیجا جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ۔ نوجوان جو آیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا تو کون ہے، چاہتا کیا ہے، آیا کہاں سے؟ کبھی آگے بڑھتا ہے، کبھی پیچھے ہٹتا ہے۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ ابھی یہ مسلمان نہ ہوئے تھے، آمنہ کے لال میرا نام سعد ہے، مجھے سعد الاسود کہتے ہیں کہ کالے رنگ والا سعد، میں آیا اپنے قبیلے کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے، خیش قبیلے کو چھوڑ کے، عزیز و اقارب کو چھوڑ کے، سارے رشتے توڑ کے آپ کے دروازے پر آیا کہ میں نے سنا یہ ہے جو آپ کا غلام بن جائے اللہ جنت کا سلطان بنا دیتا ہے۔ میں آیا اس لیے کہ آپ کا کلمہ پڑھوں گا، مسلمان ہو جاؤں اور اللہ جنت دے دے۔ فرمایا پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ اللہ کے نبی جب میں نے اپنے ہاتھ دیکھے، میرے ہاتھ کالا، چہرہ کالا، جسم کالا، رنگت کالی، دل میں یہ بات آئی آج سب کچھ چھوڑ دوں اللہ کی جنت، اللہ کی رضا کے لیے۔ قیامت کا دن اگر اللہ نے کہہ دیا کہ میری جنت تو بڑی حسین ہے، اس میں کالے رنگ والے نہیں جائیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا سن تو میرے کالے غلام کو نہیں دیکھتا، چلتا
فرشوں پہ ہے، آواز عرشوں پہ آتی ہے کہ میرا رب وہ ہے جو رنگت کو نہیں دیکھتا، محمد کی سنگت کو دیکھتا ہے۔ تھوڑ کلمہ پڑا، مسلمان ہوا، تھوڑے دن گزرے، نبی کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ دلی تمنا یہ ہے، جوان ہو چکا، بالغ ہو چکا، اب شادی کر لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی رشتہ، کوئی خاتون تیری نظر میں؟ عرض کی یا رسول اللہ رشتہ تو کوئی نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تو سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، ہاں اتنی سی بات ضرور ہے، میں دربان مصطفیٰ ہوں، غلام مصطفیٰ ہوں، اب تو میری پہچان یہی ہے، بندوبست اللہ کے نبی آپ فرمائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے، قبیلہ بنو ثقیف کا سردار ہے جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا، اور اس کی بیٹی علم و عقل میں، حسن و جمال میں پورے عرب میں مشہور ہے، جا کے اسے پیغام دے کہ اللہ کے نبی نے تیرا رشتہ اس کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیا۔ پیغمبر کا صحابی ایک لمحے کو خوشخبری سنی، جھومتا ہوا سردار کے دروازے پر دستک دی، سردار نکلے باہر، پوچھا آنا کیسے ہوا؟ کہ میں خود نہیں آیا، اللہ کے نبی نے بھیجا، تیری بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ نو مسلم سردار نے ایک لمحے کو نبی کے غلام کو دیکھا کہ میری بیٹی تو اعلیٰ پوشاک والی، یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا، میری بیٹی حسن و جمال والی، یہ کالی رنگت والا، میری بیٹی سردار کی بیٹی، یہ تو غلام ابن غلام ہے۔ ایک لمحے کو دیکھ کر کہا میں انکار نہیں کرتا، لیکن گھر میں مشورہ کر کے شام کو جواب دے دوں گا۔ پیغمبر کے صحابی الٹے قدموں جو لوٹے تو دل میں یہ بات آئی، سعد تیرا مقدر کالی رنگت دیکھ کے کوئی رشتہ نہیں دیتا، جنت کیسے ملے گی؟ دل ٹوٹا، روتے ہوئے آنسو بہاتے پیغمبر کی بارگاہ میں چلنے لگے۔ اس نو مسلم سردار کی بیٹی جو ساری بات سن رہی تھی، اپنے ابا سے پوچھا ابا جان کون تھا؟ کہ غلام تھا، اور آنے والا آیا اور رشتہ تیرا مانگتا ہے، کہ انکار کیوں کر دیا؟ رسول خدا نے بھیجا ہے کہ انکار کرنے پر خدا کا غضب نہ اتر جائے، کہ بیٹی میں جانتا نہیں، تو نہیں جانتی آنے والا کون ہے؟ کہ یہ نہ دیکھیے کہ آنے والا کالا کون ہے، یہ دیکھیے بھیجنے والا کالی کملی والا کون ہے۔ کہ میں تو قیامت کے دن فخر کروں گی کہ میرا رشتہ طے کیا تو آمنہ کی لال نے طے کیا تھا۔ ادھر انکار ہوا، اقرار ہوا، صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں پہنچے، ساری کارگزاری سنائی، تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کچھ دنوں کے بعد جو آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ رشتے والی بات تو پکی ہو گئی، اب دل کرتا ہے کہ اپنی دلہن کو اپنے گھر لے آؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی پیسہ پائی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی نہیں۔ فرمایا جاؤ عثمان غنی کے پاس اور عثمان غنی سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ عثمان غنی کہنے لگے کہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ غنی کی تو دلی تمنا یہی ہے کہ نبوت کہتی رہے، عثمان دولت لٹاتا رہے۔ پیسہ پائی لیا، پہنچے مدینہ کے بازار میں کہ جا کے شادی کا جہیز خریدیں، شادی کا سامان خریدیں۔ ابھی سامان کی خریداری کے لیے مدینہ کے بازار میں داخل ہوئے کہ ادھر سے آواز پڑی جناب بلال حبشی کی، حی علی الجہاد۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا چلو میدان احد کے لیے۔ پیغمبر کا صحابی ٹھہرا، شادی کرواؤں جہاد کروں؟ عقل کہتی شادی کر، لیکن پیغمبر کا عشق کہتا ہے شادی بھی قربان کر، جوانی بھی قربان کر، نبوت کی ذات پہ سب کچھ قربان کر دے۔ عقل ہاری، عشق جیتا، پیغمبر کی محبت میں تلوار خریدی، کالا کپڑا خریدا، گھوڑا خریدا، گھوڑے پر بیٹھے میدان احد میں پہنچے، ایسی جرت دلیری کے ساتھ لڑے کہ نبی کے صحابہ تبصرہ کرتے ہیں یارو یہ کون ہے جس کے چہرے پر کالا نقاب ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا لگتا یہ ہے کہ بدر کے میدان میں اللہ نے سفید گھوڑوں پر پیلے رومال والے فرشتے بھیجے تھے، احد کے میدان میں کالے نقاب والے اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں۔ ہوا کا جھونکا جو آیا، چہرے سے نقاب الٹا، سب نے دیکھا فرشتہ کوئی نہیں، نبی کا یہ غلام ہے جس کو شادی کا بڑا ارمان تھا۔ سب نے کہا ارے فرشتہ کوئی نہیں، پیغمبر کا غلام سعد الاسود جا رہا ہے۔ یہی سعد الاسود رضی اللہ تعالی میدان میں پہنچے، شہید ہو گئے، اور شہید بھی ایسے ہوئے کہ ان کے جسم پہ 70 کے قریب زخم آئے۔ جب اللہ کے نبی زخمی صحابہ کا معائنہ کر رہے تھے تو امام الانبیاء نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے وہ کالے رنگ والا غلام جس کو شادی کا بڑا ارمان تھا اس کو میدان میں دیکھا۔ رسول مقبول فرمانے لگے دوڑ کے جاؤ میرے ساتھ غلام کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ پیغمبر کے صحابی حضرت نعمان کہتے ہیں میں میدان احد میں دوڑ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا اے سعد تو کہاں ہے، اے سعد تو کہاں ہے، اے سعد تو کہاں ہے، تجھے اللہ کے نبی نے سلام بھیجے ہیں۔ اے سعد تو کہاں ہے، تجھے آمنہ کے لال نے یاد کیا ہے۔ اے سعد تو کہاں ہے، تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ کہ کئی زخمیوں کے نیچے سے ایک ہاتھ جو بلند ہوا، میں دوڑ کر گیا، میں نے کہا تو کون ہے، پانی چاہیے، مرہم چاہیے؟ اس نے کہا نہ پانی نہ مرہم، اللہ کے نبی کو پیغام دے دینا میرا نام سعد ہے، اتنے زخم لگے، خون میرا بہ چکا، دلی تمنا یہ ہے کہ جب دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے چاہے روح نکل جائے، لیکن اب کیا کروں، چلنے پھرنے کی ہمت طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی
نبی کو سلام دینا، کہنا یا رسول اللہ وہ کالا غلام دنیا سے جا رہا ہے، خدا کے حضور دعا کر دیجئے اللہ میرے کالے غلام کو جنت ضرور عطا کر دینا، میرے پیغمبر کو سلام دے دینا۔ دلی تمنا یہ ہے کہ آخری وقت میں دیدار محمد مصطفیٰ ہو جائے۔ پیغمبر کے صحابی جناب نعمان کہتے ہیں میں دوڑ کر گیا امام الانبیاء کے پاس، اللہ کے نبی جناب حمزہ کی لاش پہ کھڑے تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو چچا کی لاش پہ کھڑے ہیں، وہ کالا غلام چلا، رسول خدا دوڑے، اللہ کے نبی کی چادر مبارک زمین پہ گر گئی، میرے پاک پیغمبر بیٹھے عطیات کی شکل میں، غلام کا سر کو اٹھایا اپنی جھولی میں رکھا، رحمت والی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیری، فرمایا میرے بیٹے ساتھ اگر تو شادی کروا لیتا میں کبھی ناراض نہ ہوتا، کتنی تمنائیں تھی تیری، کتنے ارمان تھے تیرے، کتنی آرزویں تیری، تو نے سب کچھ قربان کر دیا۔ پیغمبر کا صحابی جو پیغمبر کے مقام کو جانتا ہے، پورے جسم کی قوت کو جمع کیا، سر کو اٹھا کے نبی پاک کی جھولی کے بجائے نبی کی میرے بھائی قدموں میں رکھا اور زبان حال سے کہا آقا شادی کروانا تمنا نہ تھی، زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو تھی۔